خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا سیدنا سید کیسے کی شان میں جانا چاہتے رب دے یار دا یار سے دے کہیے سبحان اللہ کہ رب دے یار دا یار سے دے اسا سنیا دا دلدار سے دے رب دے یار دا یار سے دے رب دے یار دا یار سے دے سنیا دا دلدار سے دے اور پیار صدیق دا رکھ دل وچ پیار صدیق دا رکھ دل وچ گرسی بیڑا پار سے دے گرسی بیڑا پار سے دے رب دے یار دا یار سے دے کوشش دیکھئے کہ غار چ ڈنگ تے ڈنگ کھا دے کہیے سبحان اللہ کہ غار چ ڈنگ تے ڈنگ لٹی موج بہار سے دے لٹی موج بہار سے دے رب دے یار دا یار سے دے اور شیر خدا جو ہے تیرا غدار سے دے جو ہے تیرا غدار سے دے رب نے یار دا یار سے دے اور پڑھنا صحابہ پچھ نماز سب دائیں سردار سے دے سب دائیں سردار سے دے رب نے یار دا یار سے دے اور ماریا یار دے قدماتوں اپنا سب دربار سے دے اپنا سب دربار سے دے رب نے یار دا یار سے دے اور تو کیوں کرنا غم ہے تیرا غم ہار
دے رب نے یار یار تسلیم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. Okay, I'd just like to call, he's just mashallah, very obedient student and a bright student. And this young boy has got a keen to learn about Deen, Ibrahim, and he would like to, obviously, request him to, I would like to say something about the Palestine. So I would give him a chance to speak. Obviously, just the motivation for your youngsters. I would like every youngster that's sitting here, you prepare something, you know you can deliver something, you can speak about. According to the boundary, what we will give you, the boundary of Islam, the Sharia, and the boundary of the land of law. Whatever you want to say it, and no problem. This platform is available for every individual. We don't have any problem like that. Because I would like to motivate, I would like youngsters to come forward and take the place. We are retired. We got plenty of other things to do. So they should come and take this place, and then obviously they move on. And how far they can take as far as you are within the boundary of Islam. So I would like to call Ibrahim to come forward and say a few words. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. There's a lot that you can say, but nothing says more than the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And in authentic hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, there will be a group from my ummah who will always remain victorious, regardless of who it is that turns against them or who it is that's on their side. Regardless of who it is that's fighting against them, until Yawm al-Qiyamah, they will always be victorious. And furthermore, in other versions of this hadith, the Prophet ﷺ specifically says, Ghazza Asqalan. So this is the evidence of his ilm al-ghayb. The Prophet ﷺ specifically says, Asqalan, 1,400 years ago, until Yawm al-Qiyamah, they will be victorious. So this is a promise of the Prophet ﷺ. There's nothing more that we can say that's more satisfactory than what the Prophet ﷺ has promised for them. And furthermore, just a short story about the history of the Palestinian resistance that we see today. The first scholar who had resistance against the Israelis was Al-Imam Izzuddin Al-Qassam, rahimahullah ta'ala. Imam Izzuddin Al-Qassam was the scholar that the Israelis were taking the land from the Palestinians. He wanted a fatwa from a scholar that we can take arms and fight against Israel. Who was the scholar that gave the fatwa? Al-Imam Al-Mujaddid Badruddin Al-Hasni rahimahullah ta'ala. Al-Imam Badruddin Al-Hasni rahimahullah ta'ala. He was the scholar who, whenever he would send salam upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would hear the response of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He would go to Babu Salam in the Masjid al-Nabawi, and he would stand at the door and send his salams to his grandfather sallallahu alaihi wasallam, and he would hear the response. Many ulama of Sham mentioned he would hear the response of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he was the first scholar to say that the Muslims have the right to resist against the Israeli state. So this is coming from a man who heard the voice of the Prophet ﷺ after his physical veiling. This is the foundation of the Palestinian resistance. It came based on love of the Prophet ﷺ and a promise of the Prophet ﷺ that Al-Ta'ifatul Mansura will always remain triumphant. MashaAllah. Better keep it up on stage. This is a motivation. Even though you have remembered the one of the hadiths, you come and explain properly. And that hadith, somebody will act on it, will learn, will pass on to someone. This is a sadaqah jariyah for all. SubhanAllah. So mashallah, very good beta. May Allah subhanahu wa ta'ala give you great reward for this. Now I would like to call لیکن مزہ تو اس ٹائم آتا ہے جب اور لوگ بھی آ جاتے ہیں. مفتی صاحب کا بیان بھی ہونا ہے, اسے آپ نے پہلے بیان کرنا ہے یا بعد میں تو خادم, کیونکہ میں اسد بھائی کے لیے سفر کر کے بھی آئے.
اسد بھائی کو انشاءاللہ چیئر پہ چیئر جو ہے نا یہ میرا بادشاہ والی چیئر جو ہے نا ایک وہاں سے اٹھا کے بیٹھا بول کر دیتے چیئر دیکھیں آپ سب سے میری گزارش کے قریب قریب آئیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے دیکھیں اب آپ کے لیے اتنا خوبصورت مہمان آپ کے لیے بلایا اور آپ اگر دیکھیں نعت کو پڑھنے والے جو نعت پڑھ رہا تھا اس کو کسی چیز کی داد نہیں چاہیے تھی اس کو داد سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ اس ساتھ اس کے پڑھتے رہے تو پتہ لگے کہ لوگ شوق اور ذوق سے یہاں بیٹھے ہیں زبردستی کسی کو نہیں بٹھایا تو یہ بالکل فیلنگ نہیں آنے دینا کہ آپ لوگ کو زبردستی کسی نے بٹھایا ہے کسی کو زبردستی تو نہیں بلایا نا میسج کر کے بلایا ضرور ہے زبردستی تو وہ میسج ہے زبردستی ہے لیکن آپ سب سے ایک ہے جی ہاں یہ بھی لگانا ہے تو آپ سب سے کہ آپ لوگ شوق اور ذوق سے سنیں انشاءاللہ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی کلام ہے مجھے دے دیجیے گا میں انشاءاللہ اسد بھائی کو دے دوں وہ کلام آپ کی خواہش پہ بھی پڑھ لیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے انداز بھی اچھا ہے پڑھنے اور ایک جو نعت خواں ہوتا ہے اور ایک دو دھمکے والا ہوتا ہے اس کو علماء نے میراثی کہا ہے میراثی ہوتا ہے آپ نے دیکھا نا وہ جو گلے پھاڑ پھاڑ کے اسپیکر مائک پھاڑ دیتے ہیں ہم میراسیوں کو بھی نہیں بلایا ہم نے دیکھا کبھی یہاں میراسی کو نہیں بلایا ہم نے نعت خوانوں کو بلایا جو حضور کے عاشق کو بلایا اور پھر نعت خواں ہو اور عالم دین ہو اور پھر اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے ٹھیک ہے اور اس میں پھر محتاط طریقے سے کلام پڑھ کے اس کی تشریح بیان کرے اور اس کے عشق میں اس کلام کا جو ہے یا شعر جو پڑھا جا رہا ہے اس کو اس منظر میں پہنچا کر اس عشق میں لوگوں کو ڈبائے مزہ پھر آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب جو ہے نا غور فکر سے سنیں میں آپ کے نعروں کی گود میں استقبال کرتا ہوں حضرت علامہ محمد اسد اتاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ثنا خوان مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا پانے اسما بآخرت لیکن حاضر پیش کروں گا اللہ رب العالمین ہم سب کا حاضر ہونا اپنے کلمہ پانے اسلام کا ذکر خیر کرنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پاک کی نسبت سے اس محفل کا سجانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذرہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی عطا فرمائے دل کا ایک حضور کی بارگاہ میں شوق اور محبت کے ساتھ درود و سلام گزرانا کے لیے خاموش ہونے کو پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ چھوڑے دے میں سجنے روز چلنا یا رسول اللہ بھی چھوڑے دے میں سجنے روز چلنا یا رسول اللہ بھی چھوڑے دے مسجد میں روز چلنا یا رسول اللہ کرا
آپ لوگوں کی ماشاءاللہ کہ آپ کو ایسی مسجد ملی، ایسا امام ملا کہ جو موقع تلاش کرتے ہیں، بہانہ تلاش کرتے ہیں حضور کے ذکر کا، وہ چاہے کسی کی بھی نسبت سے ہو، لیکن ذکر حضور کا کرنا، تو ہم اس شعر کی مصداق بنتے ہیں نا پھر۔ اللہ کریم ہمیں اسی شعر کا مصداق رکھے مرد دم کیا کہ کراں میں تیری دن رات گلا یا رسول اللہ، کراں میں تیری دن رات گلا یا رسول اللہ، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو، کی بے وگ دے ہوئے جوان ٹھلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کی بے وگ دے ہوئے جوان ٹھلا یا رسول اللہ، ہوائے وگ دیے لے جا مدینے، اتھرو میرے ہوائے وگ دیے لے جا مدینے، اتھرو میرے، کہیے ہوائے وگ دیے لے جا مدینے، اتھرو میرے، آنکھی سونے نو ہوائے آنکھی سونے نو ہوائے نی، جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے ہوائے وگ دیے لے جا مدینے، اتھرو ہاں سبا درے مصطفیٰ دے جا کے کبھی درود و سلام میرا، نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا، تو لے کے بوسا او جالیاں دا، او جالیاں کرما والیاں دا، سوال کر کے سوالیاں دا، کبھی درود و سلام میرا، آنکھی سونے نو میں کی کراں کی نہ کراں میں، میرا ایتھے دل نہیں لگدا، صدروں
لے جا مدینے اترو میرے ہوائے بگ دینے لے جا مدینے اترو میرے ہوائے بگ دینے لے جا مدینے اترو میرے تے آنکھیں بھور کی میں نظر کلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ اور جنانو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا انتہائی خشک لوگ ہوتے ہیں، انتہائی بدنصیب لوگ ہوتے ہیں، بس ان کا کہا ہے بس نماز پڑھی ٹکرا ماری ہے تو چلو کار روم چلی گئے، نہ کسی نے سلام تے نہ دعا تے کوئی شے کوئی نہیں، بس زندگی جی کوئی کم ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو عشق کا کوئی قطرہ نصیب ہی نہیں ہوتا، جن کو پتہ ہی نہیں کہ رب کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے کیا کیا چاہیے، وہ ادائیں ڈھونڈتا ہے، وہ مالک ادائیں ڈھونڈتا ہے، وہ نسبتیں ڈھونڈتا ہے، وہ ہم سے اس کو عبادت کی ہے، ان کو ہے لوٹ ساری عبادت دی، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے محبوب کے امتیوں کو معاف کر دوں، کوئی بہانہ مل جائے میری رحمت کے سائے میں یہ میرے بندے آ جائیں۔ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو عشق مل جاتا ہے، وہ کبھی کون سا آسرا ڈھونڈتے کبھی کون سا آسرا ڈھونڈتے۔ میں ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا، حبیب بھائی بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سفر پر تھے اور جب سفر سے واپس ہونے لگے تو ہم نے کچھ پھل فروٹ خریدے اپنے مریدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، چلے واپس جائیں گے تو ان کو کچھ پھل فروٹ دیں گے، کہتے ہم لے کر آ گئے۔ جب واپس اپنے گھر پہنچے ہم نے پیٹی کھولی، پہلی کھولی، اوپر بڑے اچھے اچھے پھل تھے، ہم نے اٹھایا، دوسرا اٹھایا کچھ کمزور، تیسرا اٹھایا اور کمزور، اور اٹھایا تو سب سے زیادہ کمزور، دوسری پیٹی کھولی اس کے اندر بھی یہی معاملہ تھا، اوپر پر پھل سارے اچھے تھے، نیچے تھوڑے کمزور، اس کے نیچے اور کمزور۔ اس نے کہا ماجرا تو بڑا عجیب تھا، لیکن میری سوچ میں، میرے خیالات کے اندر وہ محشر کا میدان آ گیا کہ ایک طرف رب کے عالی شان بندے کھڑے ہوں گے، کہیں ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے، کہیں فاروق اعظم ہوں گے، کہیں عثمان غنی ہوں گے، کہیں مولا کائنات ہوں گے، کہیں داتا حضور ہوں گے، یہ عالی شان لوگ ہوں گے، اور ان کے قدموں میں ہم جیسے نکمے ہوں گے۔ فرمائیے دیکھیں پھل اوپر اچھے اچھے تھے تو ان کے قدموں میں لگ کر یہ سڑے پھل ہمارے گھروں تک پہنچ جائے تو ہم اللہ والوں کے قدموں سے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ کون جاتے ہیں جن کو عشق کا کوئی قطرہ نصیب ہو جائے۔ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ والوں سے نسبت پر ہمیشہ مرتے دم تک قائم و دائم رکھے۔ یہ سنیے ظہوری صاحب نے کیا خوبصورت سے لکھا، فرماتے ہیں کہ جنانو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا، جنانو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا، جنانو عشق تیرے دا کدے پانی نہیں ملیا،
دل دیا سکھ جان واللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرام میں تیریاں دن رات گلہ یا رسول لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدو وقت نزا آوے جدو وقت نزا آوے دامن دی ہوا اس شعر کو ذرا سمجھ کر سنیے پڑھیے پھر مزہ آئے گا. ہمارے درد کتنے ہیں, ہمارے کتنے زندگی کے درد ہیں, بس دنیا کے درد ہیں ہمارے, پر جو عاشق ہے اس کا حقیقی درد کیا ہے؟ عاشق کہتا ہے میں بھوکا مر جاؤں گا, میں دنیا کی ہر آزمائش قبول کر لوں گا, پر میرا درد جو حقیقی ہے وہ کیا ہے؟ حضور آپ کی زیارت ہے, حضور آپ کی محبت ہے, حضور آپ کا قرب ہے. حضور پوری زندگی آپ پر ایمان لایا پر حضور آپ کو دیکھ نہ سکے. حضور ہماری زندگی گزرتی رہی آپ کی یاد میں, آپ کی آس میں, آپ کے دیدار کی طلب میں, پر حضور زندگی گزر گئی روتے بلکتے تڑپتے. پر حضور جب آخری لمحہ آ جائے, جب آخری لمحہ آتا, جب سانسوں کی مانا ٹوٹنے لگے, اس وقت حضور محروم نہ کیجیے گا. حضور اس وقت زندگی کا جو سب سے بڑا درد ہے یہ میرا دور کر دیجیے گا. کون سا درد ہے؟ کہ جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا, جدوں وقت نزا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے, من دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. تیری یاد بڑا تڑپاندی ہے, تیری یاد بڑا تڑپاندی ہے, نالیاں نیناں نے جھڑیاں. تیری یاد بڑا تڑپاندی ہے,
کدی اس رستے لنگ ماہی تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں آ میں ڈھولا کراں بیٹھی ساری میں مکدی مکاواں تجھ تے او میں ہاری لجپال نبی میرے آقا دردانی دوا دینا حکیماں طبیباں دے وس دی گل نہیں میرے مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے دکھا جا اے صورت پیاری میں مکدی مکاواں تجھ تیوں میں ہاری لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا جدوں وقت مزہ آوے جدوں وقت مزہ سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے سونے میں بھی تے تواڈا ہاں یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو کس کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ ادھر کرے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں ساڈے ول سونیا نگاہ دعاواں کدوں ہونیاں سرکار دی محفل وچ جولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لے بے لج پالا لج پالا لج رکھ لے بے لج پالا رکھ لے بے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا سائن دی تمنا ہے روے آگے مدینے وچ
تمنا ہے میرا حسن زن صاحب کی تمنا ہے پھر سارے مل کے بولو آسی کی تمنا ساڈی بھی تمنا رہے آ کے مدینے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں ہم سب کا نام ہو جائے یہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے مدینے پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں یہ زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے آسی تمنا رب آ کے مدینے بچ پاوے طیبہ کتیاں دے پیراج بٹھا دینا جب بد نظارے دامن ہوا دینا یہ چند شاہ پڑھ کے انشاءاللہ حضرت میرا وقت کافی ہو چکا ہے ایک کلام کی چند سا پیش کر دیتا ہوں پیارے مدینہ کا ذکر ہوا ہے کہ ہم سدا بھی دل کرتا پیا میں کرتا پیا آمین 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 کی دل کرتا پیا کی تھوڑا جی کر رہا کہندا جی ساڈا جی کرتا پیا جی کرتا جاواں میں سرکار دے بوہے تے مل کے کہیں جی کرتا جاواں میں سرکار دے بوہے تے جی کرتا جاواں میں سرکار دے بوہے تے جی کرتا جاواں شکر مناواں میں سرکار دے بوہے تے لکھ شکر مناواں سرکار دے بوہے تے بے شک میں گناہگاراں بے شک میں خطا میں خطا کاراں بن جانی گل میری بن جانی گل میری سرکار دے بوہے تے بن جانی گل میری سرکار دے بوہے تے ویکھو نہ کمینے نوں نسبت نو ذرا ویکھو میں کو جہاں پر میرا غمخوار بڑا سونا بن جانی گل
میری سرکار دل میں میرے کلاس فیلو ہیں حضرت علامہ مولانا راشد رضوی، بڑے چاہے بھی آپ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، بڑے خوبصورت آپ کی تحقیق ہوتی ہے، ماشاءاللہ کافی کام کرتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کی کتب پر بھی ماشاءاللہ دیگر بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے، آج کل مسئلہ شاعری کر رہے ہیں اور بڑے خوبصورت عقائد سے بھرپور کلام لکھے ہیں۔ میں نے کافی ان کے کلام پڑھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں آپ نے قصیدہ لکھا ہے، میں صرف 3 اشعار اس کے پڑھوں گا اور دیکھیں کیسے خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے عقیدہ بیان فرمایا اپنا۔ فرماتے ہیں کہ سکون دل قرار جاں ولا صدیق اکبر کی، سکون دل قرار جاں ولا صدیق اکبر کی، حسینوں دل نشی ہر ایک ادا صدیق اکبر کی، حسینوں دل نشی ہر ایک صدا صدیق اکبر، ہاں خلافت ہو ولایت ہو صحابہ میں یہ اول ہے، خلافت ہو ولایت ہو۔ آج ایسے بد نصیب نکل چکے نا جو شکوک و شبہات ڈالتے ہیں اہل سنت کی عوام کے اندر، جو خلیفہ تو ہیں سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس جو ولایت ہے نا وہ مولا علی کے پاس ہے، پر یہ ان کے پاس ہے تو یہ ان کے پاس ہے۔ اب کیسا خوبصورت عقیدہ بیان کیا کہ خلافت ہو ولایت ہو صحابہ میں یہ اول ہے، خلافت ہو ولایت ہو صحابہ میں یہ اول ہے، عظمت سب صحابہ سے سوا صدیق اکبر کی، ہے عظمت سب صحابہ سے سوا صدیق اکبر، ہاں عمر عثمان علی کے پیشوا صدیق اکبر ہے، عمر عثمان علی کے پیشوا صدیق اکبر ہے، سبھی اصحاب نے کی اقتدا صدیق اکبر کی، سبھی اصحاب نے کی اقتدا صدیق اکبر، ہاں نبی پاک کا پہلا خلیفہ مان کر دل سے، نبی پاک کا پہلا خلیفہ مان کر دل سے، نبی پاک کا پہلا خلیفہ مان کر دل سے، صرف صحابہ نے نہیں نبی کی آل نے کی اقتدا صدیق اکبر کی، نبی کی آل نے کی اقتدا صدیق اکبر، عدو صدیق اکبر کا جلے جل جل کے مر جائے، عدو صدیق اکبر کا جلے جل جل کے مر جائے، صدا کرتے رہو برہاں ثنا صدیق اکبر کی، حسینوں دل نشی ہر ایک ادا صدیق اکبر کی۔ اپنی بارگاہ میں اسلام کو غلطی کوتاہی ہو کے بھائی کرم سے معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوبصورت آواز کے ساتھ، حسن کے ساتھ، ظاہری حسن کے ساتھ باطنی حسن بھی دیا ہے، اور باطنی حسن جو ہوتا ہے نا وہ کس سے ہوتا ہے؟ انسان کے علم سے ہوتا ہے۔
اگر انسان کے پاس علم ہو تو وہ باطنی حسن جو ہے نا اس کے چہرے پر کھلکھلاتا ہے. تو بڑی خوش نصیبی ہماری. دیکھیں ہم تو ڈفرینشیٹ نہیں کرتے. قبلہ مفتی صاحب بیان کریں گے, میں نے سوچا تھا میں بھی کروں, لیکن قبلہ مفتی صاحب کریں گے تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو سیکھتے ہیں مفتی صاحب سے. میں تو ان کا خود طالب علم ہوں, میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور میرے بڑے شفیق دوست بھائی ہیں. عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں, علم میں اور تقوی میں عمل میں بہت بڑے ہیں الحمدللہ تعالیٰ. صدیق اکبر کی کیا شان ہے. ہم تو نعرہ, میں نے ایک جگہ نعرہ دیکھا اور بڑا خوبصورت لگا, گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, نگر نگر گلی گلی علی علی علی. بعد مقابی ختم ختم. اب کوئی ہم پہ تہمت لگائے کہ علی کی بات نہیں کرتے. علی کا ٹائم آئے گا تو علی کی بات ہوگی. ابو بکر کا ٹائم ہے تو ابو بکر کی بات ہوگی. اور ابو بکر کی فضیلت کے حوالے سے سب سے زیادہ روایتیں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. ابو بکر کی تو وہ شان ہے, وہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضور نے فرمایا کہ جنت میں تم ہر دروازے سے ہر کسی کو بلایا جائے گا جو اس کی خصوصیات ہوگی. ابو بکر واحد شخص ہوگا جنت میں پہلے داخل ہوگا اور ہر دروازے سے ندا آئے گا. اور پھر حضور حدیث بیان کر رہے تھے صحابہ کے جھرمٹ کے اندر, صحابہ کے جھرمٹ کے اندر حدیث بیان کر رہے ہیں, اور کہا کہ جنت کے محل سے, ہر محل سے ایک شخص کو آواز آئی تھی کہ آپ ہمارے گھر میں محل میں آئیں, ہمارے گھر میں ہمیں شرف بخشیں. جس طرح آپ مولوی کو کسی کو لے جاتے ہیں نا, اپنے گھر میں نیا گھر لیتے ہیں, مفتی صاحب کو لے گئے, حافظ صاحب کو لے گئے, اسد بھائی کو لے گئے کہ گھر میں دعا کریں, برکت کریں. کوئی بزرگ آئے ہمارے گھر میں, جی بلیسنگ آئی. پیر صاحب آ جائے تو پھر تو کام ہی خراب ہو گیا, تو شیطان تو یہاں سے دور بھاگ گیا. ایسا ہے نا, تو جنت میں بھی لوگوں کا حال یہی ہوگا. لوگ جنت میں بھی ڈھونڈیں گے کوئی نیک بندہ ہمارے محل میں, ہمارے جو جنت میں ان کو تحفہ ملا ہے, جو محل ملا ہے, اس میں اندر آئیں آ کے برکت دیں. تو یہ باتیں کر رہے تھے, ہر محل سے, ہر ٹیلے سے آواز آئی کہ ابو بکر ہمارے پاس آؤ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہے؟ کہا اے ابو بکر وہ تو ہی تو ہے, وہ تو ہی تو ہے. کہ جنت میں ہر گھر سے آواز آئی کہ ابو بکر آئے. تو ابو بکر کی کیا بات کریں, سبحان اللہ. ہم قربان صحابہ کی, مجھے اکثر آپ صاحب کہتے ہیں آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں آپ کھل اٹھتے ہیں. کیوں نہ میں کھل اٹھوں, صحابہ کی بات کر کے میں نہ کیوں کھل اٹھوں. ابو بکر کی بات ہو, عثمان کی بات ہو, عمر کی بات ہو, علی کی بات ہو, تمام صحابہ کرام کی بات ہو, ہم نہ کھلے اٹھے. یہ تو ہماری تو عزت اور آبرو انہی وجہ سے. ہم تو انہی کے ٹکڑوں کا کھا رہے ہیں, ان کے نام لے لے کے ہم نے اپنی عزتیں بنائی ہوئی. ہماری کیا عزت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میں نے لاسٹ ویک کہا تھا کہ مجھے ایک محفل میں بلایا گیا, وہاں کچھ معاملات ایسے تھے, سید ہو, بڑا سید ہو, جہاں ابو بکر کی کوئی عزت نہیں کرتا کوئی سید نہیں ہے. میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا نا, وہ چاہے جتنا بڑا عالم دین ہو, شیخ ہو, سب کچھ ہو, وہ جو بات ہی غلط کر دے, وہ رافضی ہو جائے, تبدیلی ہو جائے, تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے بہت کوشش کی, مجھے بلایا نا, ایسی بات تھی نا, مجھے کوئی بلایا بہت. میں نے ان کو کہا کہ یار بہت نہیں آپ کا خاص بیان تھا, آپ نے ضرور آنا. میں نے کہا میں نے نہیں آنا. تو میں نے کوئی اس اتفاقاً اس دن کہیں اور بھی محفل تھی, میں نے اور حافظ صاحب نے جانا تھا, ہم لوگ وہاں چلے گئے, ادھر محفل میں چلے گئے, میں نہیں گیا. تو اس لیے نہیں گیا کیونکہ کچھ لوگوں کے جو پوسٹر پہ نام لکھا تھا, میں اس جگہ جانا بھی پسند نہیں کرتا, اس جگہ جانا بھی پسند نہیں کرتا. تو ادھر میں نے یہ بیان کیا تھا, تو مفتی صاحب نے وہ لائن سنا تھا, مفتی صاحب سے میں نے اس پہ رائے لی تھی. تو انہوں نے جو بیان پہ میرے کہا کہ یہ جو ابھی جو بات کہی نا کہ ولایت میں یا خلافت میں, ولایت میں خلافت, انہوں نے کہا کہ جی علی کا نمبر ہی پہلا ہے. پھر انہوں نے نعرے لگوائے علی کے نمبر, علی دا پیدمادہ مسکن اندر, علی دا پہلا نمبر, علی دا پہلا نمبر جو ہے نا, جس کا نمبر جو اللہ کی بارگاہ سے حضرت علی سے, اور اس کی روایت امام حسن ہے اور امام حسین ہے. روایت ہے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ اے ابا جان, حضور کے بعد
حضور کی امت میں سب سے اچھا شخص کون ہے, سب سے اعلیٰ مقام والا کون ہے؟ تو کیا فرمایا, اور بول رہا کون ہے؟ حضرت علی کرم وجہ کریم کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر ہے, ابو بکر. پھر بتایا کہ بولا اس کے بعد کون ہے, اس کے بعد کون ہے؟ تو بتایا اس کے بعد عمر ہے. حضرت علی نے کہا اس کے بعد عمر ہے. پھر بات کہ عثمان ہے. جب پھر پوچھا کہ چوتھی دفعہ کہ اب کون ہے, تو کہا کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں, میں اس قابل تو نہیں ہوں. لوگوں نے مجھے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے بعد میں ہوں. اگر وہ سمجھتے ہیں اور اللہ کا کرم ہے تو یہی صحیح ہے. سبحان اللہ. یہ عاجزی ہے حضرت علی کی. اور ہم جیسے حضرت علی کی غلاموں کی ان کی جوتی کی خاک اور خاک کے بھی برابر نہیں ہے. ہمارے سر کے تاج سارے صحابہ کرام ہیں. حضور نے فرمایا نا کہ یہ میرے سارے صحابہ کرام کیا ہے, یہ تاروں کی طرح, یہ تاروں کی طرح, یہ تاروں کی طرح, یہ تمام میرے صحابی تاروں کی طرح ہے, اور میرے اہل بیت جو ہے نو کی طرح, کشتی کی طرح ہے. اور اب یہ واقعہ یہ ذرا سوچیں, پہلے زمانے کے اندر جو کشتیاں پانی میں چلتی تھی نا, کوئی نیویگیشن سسٹم ہوتا تھا؟ کس سسٹم سے چلتے تھے؟ ستاروں سے دیکھ کے چلتے تھے. تو کہا کہ تم کشتی میں سوار ہو گئے, اب چلنا ہے تو صحابہ کو فالو کرو, صحابہ کو فالو کرو تو چلتے جاؤ گے اور منزل میں پہنچ جاؤ گے. نہ نیویگیشن سسٹم کوئی نہیں تھا. صحابہ کی اگر کوئی بغض رکھتا ہے صحابہ سے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم جاتے ہی نہیں جاتے, ہم سے بات ہی نہیں کرتے. اور میری کیا مجال کہ میں کبھی یہ کہوں, میں نے تو کبھی نہیں کہا میرے کہ ادھر نعوذ باللہ حضرت علی کا وہ ذکر کرتے تو میں نہ جاؤں. میں تو اگر مجھے پتہ لگے کہیں علی کی محفل ہو رہی ہے تو میں تو اڑتا ہوا جا کے وہاں پہنچ جاؤں. لیکن جہاں ابو بکر کی بات ہو رہی ہے, پھر ابو بکر کی فضیلت, اگر عرس ابو بکر ہے, ابو بکر کی بات ہے تو پھر ابو بکر کی بات کریں. سارے آ کے ابو بکر کی تقریر کر رہے ہیں تو آپ آ کے علی کی بات کرنا شروع کر دیں اور کہا کہ علی کا پہلا نمبر, یہ تو پھر منافقت ہے, اندر کی منافقت باہر آ رہی ہے. لوگوں کو اپنے بغض, اب ظاہر بات ہے کہ کافی دیر سے کافی علماء کرام نے تقریر کو دبا کے بیٹھے ہوئے, تو اب نکالنا تو تھا, یہ بڑھاس تو نکلے, پھر انہوں نے نکال دی. اور جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں, ہم بھی نکال دیں, کوئی بات نہیں, لیکن ہم نے بھی پورا ادار نہیں رکھتے, انشاءاللہ پورا کر کر آ گئے. تو یہی ہے, آپ سے اگر کوئی بات کرے, میں نے جس سب کو کہا جو سید, جتنا بڑا بھی سید ہو, اگر صحابہ کی عزت نہیں ہے اور اس طرح کے فتنہ گیری کرتا ہے, اور اہل سنت کے اندر یہ سب سے زیادہ, بار تو نہیں, بار تو چلتا آ رہا ہے, کئی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, یہ تو کوفہ کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے, کہاں سے کیا کے بکواس یہ لوگ کرتے ہیں. لیکن ہمیں دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے جن کے پیچھے ہم بھاگتے تھے, جن کے مناظرے ہم گاڑیاں بھر بھر کے لے کے جاتے تھے, آج وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان الرحیم, اللہ ہمیں بچا کے رکھے ایسے لوگوں سے. ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں رب کی مشیت کیا ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں, کل کو رب کی ذات, اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا کریم رب مولا تو بڑا کریم ہے, ہمیں سچوں کے ساتھ اور سچوں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا, جو اہل حق ہے ان کے ساتھ رکھنا. اگر تو دیکھے کہ کہیں ہم بھٹک رہے, مولا اس سے پہلے ہمیں اٹھا لیں, ہمیں اس سے پہلے اٹھا لیں, ہمارا معاملہ ختم کر دیں. میں دعوت دیتا ہوں میرے بڑے محترم مہمان خصوصی, اس محفل کی دو جان تھے, دونوں یہ اسٹار یہاں موجود تھے. آپ نے ایک نے پرفارم کیا, الحمدللہ تعالیٰ حضور کے عشق کو ہمارے دل میں اجاگر کیا. اسی طرح مفتی صاحب کا, مجھے کسی بچے نے کہا کہ یار جاتے ہوئے نا جمعے میں, بولتا, میں نے کہا آج میں دعوت دیتا, بولتا ہے کہ وہ برادر یو آلویز کالنگ سیم گیسٹ. میں نے کیڑا گیسٹ, میں کون سا گیسٹ لے کر آؤں, اور انہیں بات سننی ہے, علم کی بات کرنی ہے. اب میں تو اس کو لے کر آؤں گا جو علم کی بات کر کے لوگوں کو سکھا جائے, یا تو میں اس کو بلا لوں کہ جو آئے کر کے اسپیکر پھاڑ کے بس سب کچھ کر کے چلے جائے, بعد میں ہم اسپیکر کے پیسے جمع کرتے رہے آپ لوگوں سے. ایسا تو کام نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا. ہم نے تو کرنا ہے کہ جو بات کرے خوبصورت بات کرے, انداز گفتگو ایسا ہو کہ جب بات کر رہا ہو تو دل میں اتر جائے. میری مراد حضرت علامہ مفتی قاسم زیال قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ, بڑا علم سے نوازا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ فتاوے 2000 سے اوپر ہو گئے, 3000 ہو گئے, اور سفر جاری ہے. اب وہ بڑھتے جا رہے ہیں, میری تعداد میں بڑھی, میری جو اپڈیٹ میں نہیں ہو رہا, میں نے اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے, آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ
میں اپنا کروں گا انشاءاللہ. لیکن مفتی صاحب کی کتابیں ہیں شان حبیب الرحمان، میں نے اکثر اس سے کبھی بیان بھی کیا، بہت خوبصورت کتاب ہے. آپ وہ پڑھیں نہ تو آپ حضور کے عشق میں غوطے لگاتے ہیں، لوٹتے ہیں. بہت خوبصورت کتاب ہے. کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ پڑھیں، آن لائن بھی ہے وہ کتاب، آن لائن بھی موجود ہے. تو آپ وہ مفتی صاحب کتاب پڑھیں. مفتی صاحب کا بیان آپ اور بڑے اٹینٹو ہو کے سننا ہے. جو سو رہے وہ جاگ جائیں، جو جاگے ہیں وہ اور جاگتے ہیں ماشاءاللہ. اور ہل جل کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ برکت ہے. تھوڑا سا پوزیشن جس طرح بیٹھے ہیں نا، اتحیات میں بیٹھے تو دوسری طرح بیٹھ جائیں تاکہ تھکاوٹ جو ہے نا دور نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور بڑے اٹینٹو ہو کے سننا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی پاکستان، مفتی برطانیہ زندہ باد، پاکستان سے مفتی برطانیہ، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی. علماء اہل سنت سبحان اللہ. حبیب بھائی نے لگایا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی محبتیں سلامت رکھیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی عز و جل فی کلامہ المجید، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وقال في مقام آخر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال في مقام آخر، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. میں نے صرف 2 آیات پڑھی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 احادیث آپ کو سنانی اور پھر گفتگو ختم کر دیں گے. شارٹ اینڈ سویٹ ہو تو زیادہ شاید لرننگ کا موقع مل جاتا ہے. بعض اوقات گفتگو اتنی اسپریڈ آؤٹ ہم کر دیتے ہیں، جو میرے جیسے لرنر ہوتے ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہو کے چلے جاتے ہیں. تو میں ایک ہی نقطے پہ رہوں گا تاکہ شارٹ بھی رہے، 1 نقطہ بات بھی رہے اور ہم سیکھ بھی جائیں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق، والذی جاء بالصدق، وہ جو ٹروتھ کے ساتھ آیا، the one who came with truth، وصدق به، and the one who testified him، اولئک هم المتقون. And this person, this very person is متقی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صدق کو لے کر آیا، سچائی کے ساتھ آیا، اور دوسرا وہ ہے جو جس نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے. اور اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ، یہی متقی ہیں. لانے والا سچائی کو وہ بھی متقی، اور اس کی تصدیق کرنے والا بھی متقی. اب بہت سے اقوال ہیں اس آیت کے بارے میں. اگر میں تفسیریں بیان کروں تو تقریباً 50 تفسیریں میں کم از کم کہہ رہا ہوں جو میرے پاس جو ریفرنسز ہیں وہ، جس میں یعنی جماعت مفسرین نے اس کو بیان کیا. جماعت مفسرین، the big group of مفسرین، they explain کہ الذی جاء بالصدق متفق علیہ. اور پھر اگلی بات، جیسے کہ حبیب بھائی نے بات کی کہ حضرت علی نے صدیق اکبر کی شان کو خود بیان کیا. میں ان اقوال میں سے سب سے پریفرڈ قول بیان کرتا ہوں جو مولا علی کا ہے. مولا علی نے جو اس آیت کے بارے میں فرمایا، اس آیت کی تفسیر کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور مولا علی فرماتے ہیں الذی جاء بالصدق،
وہ جو ٹروتھ کے ساتھ آیا اس سے مراد محمد مصطفیٰ because رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم came with truth, the book of truth, the book of حق, which is Quran, biggest miracle of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس ٹروتھ کے ساتھ آئے ہیں تو اس سے مراد only محمد مصطفیٰ. وصدق به the one who testified him, وہ جس نے سب سے پہلے تصدیق کی. اول من اسلم ابو بکر, وہ جس نے پہلے اس حق کے بارے میں کوشچن نہیں کیا, کہا اگر محمد کہتے ہیں تو وہ جس نے پہلے معراج کے میریکل کے بارے میں سب نے شک کیا, ڈاؤٹ فل نظریہ رکھا, لیکن جس نے سب سے پہلے کہا ہم اس سے بڑھ کر کی تصدیق کر چکے ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں, وہ صدق کبھی جس نے اس کی تصدیق کی. مولا علی فرماتے اس سے مراد صرف ابو بکر, اس سے مراد ابو بکر ہیں. اور آپ خود فرماتا ہے نص قطعی میں اولئک هم المتقون, یہی متقی ہیں, یہی متقی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ the one who likes his person, the one who do good deeds, who have a fear of Allah. تو ابو بکر تو ایسے ہیں متقی کہ بارگاہ رسالت میں آیات سن کر سب سے زیادہ رونے والے, سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ابو بکر, حضرت ابو بکر ہیں, حضرت ابو بکر ہیں. اولئک هم المتقون, وہی متقی ہیں. قرآن کہتا ہے. اچھا جو متقی ہو اس کے بارے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ صرف قرآن پہ میں رہ رہا ہوں. جو متقی ہو, قرآن نے کہا ابو بکر متقی ہے. جو متقی ہو اس کے بارے میں قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ I am going towards the second ayah which is mentioned in the Holy Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. The most respected according to the Quran, the most respected personality according to Allah, the one who more have a fear of Allah, the more muttaqi is the most respected, the more muttaqi is the more respected. میں نے آپ کو کہا متقی کون؟ صدیق اکبر, جس کو قرآن نے کہا, جس کو قرآن نے کہا متقی. تو رب فرماتا ہے جو متقی ہے وہ اکرم ہے اللہ کے نزدیک. بولیے اکرم, ایک ہے کریم, اس کا اوپر والا ہے, سپرلیٹو ڈگری ہے. اکرم جس کا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں فضیل, ایک کہتے ہیں فاضل. فاضل بھی فضیلت والا ہوتا ہے, فضیل بھی فضیلت والا ہے, لیکن افضل اس سے اوپر والی ڈگری ہے, وہ سب سے افضل ہوتا ہے, مقابلتاً دوسروں سے افضل ہوتا ہے. اکرم افضل, اکرم افضل, جو موسٹ ریسپیکٹڈ ہے. قرآن نے کہا وہ موسٹ متقی ہوتا ہے. متقی قرآن سے ثابت ہوا, it's proven by Quran. The most متقی is Abu Bakr. The most respected and افضل is Abu Bakr. ہوا کہ نہیں قرآن سے فیصلہ؟ واضح ہو گیا. آگے مولا علی رضی اللہ عنہ, حضور آپ فرمائیں, کیونکہ the one who loves you, they are calling and they are claiming we love Ali. We love Ali. They don't accept. You just clear the matter and give the verdict according to Quran and Sunnah. Who is most upset? And Mawla Ali said, خَيْرُ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو بَكْرٍ. یہ الفاظ ہے بے شمار احادیث. خَيْرُ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ Abu Bakr, the most awesome, excellent companion amongst the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Abu Bakr. This is the verdict of Mawla Ali. This is the fatwa of Mawla Ali. Muhammad bin Hanafiya once he asked, Muhammad bin Hanafiya son of Ali, son of Hazrat Ali, دوسری سیدہ فاطمہ سے نہیں ہے, دوسری وائف سے. محمد بن حنفیہ نام یاد رکھیں. Once he was sitting in the blessed company of Hazrat Ali radiyallahu anhu. Suddenly, question came into the mind.
and he asked, قلت لي أبي, میں نے اپنے ابو سے کہا, قلت لي أبي, I asked question from my father, who is the Ali, who is Mawla Ali. I asked question from my father. محمد بن حنفیہ سے, حضور یہ بتائیں, أي الناس خير بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم, who is the most afsal sahabi in this ummah after Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam? Straight away Mawla Ali replied, Abu Bakr. کیا ادھر انہوں نے, کیونکہ وہ آنا چاہ رہے تھے کہ مولا علی خود کہیں, میرے ابو خود کریں, خود کہیں کہ میں, وہ لانا چاہ رہے اب اپنے والد کا نام. ہر بندے کو اپنے والد سے محبت, ہمیں بھی مولا علی سے محبت ہے, تو وہ چاہ رہے تھے کہ آپ اپنا نام لیں. آج انہوں نے کہا سما, اچھا ان کے بعد کون افضل ہے؟ ان کے خیال میں تھا کہ کہیں تو آ کر علی اپنا نام لیں گے. کہا سما من, then after him, فرمایا عمر. فرمایا کیا؟ اوکے, then انہوں نے کہا سما من, اور آگے سما من کہنا چاہیے تھا. حدیث میں آیا, انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا انت. کیا کہہ دیا کہ اب جو ہے میں یہ شاید نہ کہیں, خوف سے اسٹیٹ میں کہہ دیا انت اینڈ یو, کیونکہ سن تھے نا, بیٹے تھے نا والد کو. انہوں نے اب کوشچن نہیں کیا, ڈائریکٹ ورڈنگ دے دیا کہ اب آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین, میں کچھ بھی نہیں, میں تو ایک عام سا شخص, میں تو مسلمانوں میں ایک, لیکن عقیدہ واضح کر دیا کہ شیخین کے بارے میں شک نہ رکھنا. شیخین یعنی عمر فاروق صدیق اکبر کے بارے میں شک نہ رکھنا. اتفاقیہ ہے ہم سب کا, اتفاقیہ یعنی اتفاقی مسئلہ ہے, اگریڈ ہے کہ امت میں بعد رسول اللہ افضل شخصیت کا نام ابو بکر ہے. آج عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جیش سے بڑا غزوے کو جیت کر واپس آئے. عمر بن عاص آئے نا, تو میرے آقا نے بڑا پرتپاک استقبال کیا, بڑی محبت کی. اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بیٹھتا تھا نا, وہ ایسے سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ یہ سرکار مجھ سے محبت کرتے ہیں. اچھا ان کے دل میں بھی خیال آ گیا. میں حدیث بیان کر رہا ہوں, سیاستہ کی حدیث بڑی معتبر حدیث ہے. جب میرے آقا نے بہت محبت دی نا, عمر بن عاص دل میں خیال آیا کہ آج سرکار سے ورڈکٹ لے ہی لوں. کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ خیال تھا اپنے بارے میں کہ آج اپنے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ لے لوں, حدیث کا حصہ بھی بن جائے گی, برکت بھی مل جائے گی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر, سب سے جو افضل شخص اکارڈنگ ٹو یو ہے انتہا, یا جو آپ کے نزدیک افضل ہے لوگوں میں سے, وہ کون ہے؟ فقال عائشہ. عائشہ میں جس سے زیادہ محبت کرتا ہوں, احب الناس بولا, میں جس سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ عائشہ ہے. فرمایا نہیں یا میں پوچھ رہا ہوں من الرجال, مردوں میں کون ہے؟ وہ اپنے بلانا چاہتے تھے. مفسرین نے لکھا احب الناس یعنی جن سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں, افضل ہے آپ کے نزدیک. میں عورتوں میں نہیں پوچھ رہا, عورتوں میں تو سید عائشہ ہی ہے ایکسیپٹیبل, لیکن مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا, سیدہ عائشہ کے ابو. سبحان اللہ. کون؟ سیدہ عائشہ کے ابو. اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد ثم من, یا رسول اللہ اس کے بعد تو کہیں تو میرا نام آئے گا نا لسٹ میں. تو کہا یا رسول اللہ ان کے بعد میں عمر. تو آپ فرماتے ہیں پھر مجھے آگے حیائی میں خود ہی چپ ہو گیا, خود ہی چپ ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل شخصیت, احب شخصیت, جن کو محبوب رسول اللہ کہا جاتا ہے, جو سرکار کے بھی محبوب ہیں, وہ ہے ابو بکر.
یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، حدیث کا مطالعہ کر کے کہہ رہا ہوں، محبوب رسول اللہ جن سے میرے آقا بھی محبت فرماتے ہیں وہ ہیں ابو بکر۔ وہ کیسے؟ اب واقعہ بخاری شریف کا میں بتا رہا ہوں، بڑی اتھینٹک حدیث ہے، سننے کبرا کے اندر بھی امام بہقی نے روایت کیا اتھینٹک رجال سے، اور امام بخاری بھی لے کر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر دونوں آمنے سے سامنے بات ہوئی، آرگیومنٹ ہوگی کسی بات پہ، ہو سکتا ہے یار، ہو سکتا ہے نا، انسان آرگیومنٹ ہو سکتے ہیں، ہے بھی بڑی ہے اہم شخصیتیں دونوں، ایک کے بارے میں قرآن پاک کی 22 آیتیں نازل ہوئی ان کے فضائل میں، ایک کے بارے میں 15 آیتیں نازل ہوئی ان کے فضائل کے اندر، اس سے بھی لائے دونوں شخصیت، آرگیومنٹ ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیارا واقعہ ہے، جم کر سننے والی بات ہے، بڑی جم کے سننے والی بات۔ ہائے ہائے، امام بخاری کہتے ہیں کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ عمر میں بڑے ہیں، آپ سے سرعت میں جلدی کے اندر ایک ایسا کلمہ نکلا which عمر رضی اللہ عنہ ڈسلائک تھی، وہ کلمہ ان کی ریسپیکٹ کے مطابق نہیں تھا، he disliked that sentence which حضرت ابو بکر spoke in front of ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، he disliked، ناراض ہو گیا، جب فوراً اسٹیٹ میں حضرت ابو بکر صدیق realized that I haven't said this word, why I said, realized کہ چلو میں مانتا ہوں کہ مجھ سے یہ جو سرعت میں ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے، کہا عمر معاف کر دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون سی شخصیت ہے؟ ابو بکر۔ کس سے معافی مانگی جا رہی ہے؟ عمر فاروق سے۔ کہا عمر معاف کر دو۔ یہاں میں ایک بڑی سائنٹیفکلی بات بتا رہا ہوں، ہم گناہ کرتے ہیں نا، جو جتنا زیادہ شیطان کے قریب ہوتا ہے نا اس کو فالس جسٹیفیکیشن اتنی جلدی ملتی ہے، ہم گناہ کر کے توبہ کی طرف جلدی نہیں آتی، اس کی وجہ ہے سائنٹیفکلی سائیکولوجیکل ایک وجہ ہے جو میرا مطالعہ ہے، میرا جو اسٹڈی ہے ہیومینٹی پر، ہیومن بینگ پر، ہم جب گناہ کرتے ہیں نا ہمیں ایک فوراً فالس جسٹیفیکیشن ملتی ہے اندر سے جو نفس امارہ دیتا ہے، نہیں کہ ہم زیادہ تھوڑا نیک ہونا، وہ اور اگر تھوڑا سے زیادہ نیک ہے تو فالس جسٹیفیکیشن ملے گی، لیکن وہ ہمیں ریفرنس دینی دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور متقی ہونا، وہ پھر دیتا ہے ٹھیک ہے گناہ ہو گیا نا توبہ بھی تو ہے نا، وہ ہمیں اس طرف رجوع کی طرف فوراً نہیں آتا۔ آپ خود دیکھ لیں اپنی حالت، اپنے غور کریں پچھلے ایک ویک کے واقعات، آپ نے کسی کے سامنے آرگیومنٹ کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا کیا ہوگا، فوراً دل سے اس کی برائیاں سامنے آئیں گی، فاسٹ جسٹیفیکیشن ملے گی، تو رائٹ ہے وہ غلط ہے، لیکن ان کو قرآن نے متقی کہا ہے، جن کی میں بات بتا رہا ہوں، ان کا تذکرہ خود مصطفیٰ نے فرمایا، ان کے دل میں فاسٹ جسٹیفیکیشن تو آ نہیں سکتی۔ اچھا انہوں نے تو اس لیے فوراً ریئلائز کیا، اس میں فوراً کہا عمر مجھے معاف کر۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسٹیٹری میں کام ہوا تھا، فطرت کا تقاضا تھا کہ کلمہ بھی برا لگا تھا، وہ سینٹینس برا لگا تھا، آپ نے فرمایا نہیں اس طرح کہہ دیا، نو میں معاف نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جان پہ اللہ اکبر، عمر نے انکار کر دیا، کبھی نو نہیں سنا، عمر سے اتنی زیادہ محبت کبھی نو نہیں سنا تھا، محبت کا تو کہا تھا نا کہ دنیا سے جا رہے ہیں، کہا حضور آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنائے، ہمارا عمر، یہ محبت تھی، اور آج تو اسی جن سے بہت محبت ہے نو نہیں سننا چاہتے تھے آپ، لیکن عمر نے فرما دیا نو۔ حدیث میں بخاری کے الفاظ میں پڑھ رہا تھا اور کر رہا تھا، میں رو بھی رہا تھا، میں ایگزیکٹ اپنی سچویشن بتا رہا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہیں اور آپ کا تہمت شریف بھاگنے کی وجہ سے ڈھیلا پڑتا ہے، نیچے گرنے کو لگتا ہے نا کوئی چیز، چلوار، آپ ایک ہاتھ سے اپنے تہمت کو پکڑتے ہیں
اور آگے جا کے کس بارگاہ میں جاتے ہیں؟ بارگاہ رسول میں. یہ ذرا توجہ سے سنیں اور اس پورے سینیریو اور منظر کو ذرا اپنے سامنے لے کر اس طرح پکڑ کے بھاگتے ہیں، بارگاہ رسول میں جاتے ہیں، فوراً اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہوا یہ کہ مجھ سے ایسا کلمہ نکل گیا جو عمر نے ڈس لائک کیا، کچھ ایسی بات نکل گئی، یہ میں نے ورڈ کہہ دیے، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں معاف کرتا. آپ کہیے. میرے آقا کریم علیہ السلام سن رہے ہیں. اچھا فوراً ادھر کیا چل رہا ہے؟ ادھر فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ ریئلائز کرتے ہیں یار مجھ سے ابو بکر نے معافی مانگی، میں نے نہیں معاف کیا. وہ عمر تو نے نہیں معاف کیا. ثم آتا منزل ابی بکر، یہ ابو بکر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے گھر پہنچ گئے. منزل ابی بکر، ابو بکر کے گھر پہنچ گئے. یہ کہا ابو بکر گھر میں ہے؟ جواب دیا نہیں. سوچا کہ اگر وہ گھر نہ ملے تو کہاں ملیں گے؟ بارگاہ رسول میں ملیں گے. عمر رضی اللہ تو دوڑتے ہیں کہ میں نے کیوں نہیں معاف کیا. ادھر ان کے دل میں چل رہا ہے میں نے کیوں نہیں معاف کیا. ان کے دل میں بھنچال مچا ہوا ہے کہ اگر معاف نہ کیا تو کیا ہوگا. وہ بارگاہ رسالت کو شفیع بنا رہے ہیں. ادھر آئے، ادھر حضرت ابو بکر صدیق اپنی سٹوری سنا چکے. حضرت عمر دوڑے ہوئے پہنچتے ہیں بارگاہ رسالت. اب حدیث کے الفاظ دیکھیں. امام بخاری روایت کہتے ہیں فجعل، جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے عمر کو دیکھا کہ عمر سے معافی مانگی لیکن عمر نے معاف نہیں کیا. کس کو معاف نہیں کیا؟ وہ اس کو معاف نہیں کیا جو اول من اسلم ابو بکر ہے. اس کو معاف نہیں کیا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ ما نفعنی مال واحد قط ما نفعنی مال ابو بکر، کہ جتنا مال میرے ابو بکر نے مجھ پہ لٹایا ہے مجھے نفع ملا ہے، کسی کے مال کا نہیں ملا. وہ اس ابو بکر کو معاف نہیں کیا جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میں جس نے مجھ پہ جو بھی احسان کیا میں اس کا بدلہ دے چکا، لیکن ابو بکر کا نہیں، اس کا بدلہ صرف رب ہی دے گا. وہ ابو بکر جس کے بارے میں کہا، پوچھا ہے ابو بکر ماں بقیت علی اہلک، تو نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم nothing in my home، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے. اب قیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ دیا ہے. وہ ابو بکر اس کو معاف نہیں کیا میرے آقا. وجعل وجه النبی یتمعر، سامنے عمر کھڑے ہیں اور دل میں وہ سوچ رہے ہیں کہ اب سرکار میرے ساتھ کیا کریں گے. فجعل وجه النبی یتمعر، سرکار کا رنگ چینج ہو رہا ہے اور غضب جلال اختیار کر رہے ہیں کہ اے عمر تو نے کیوں معاف نہیں کیا، اس وجہ سے جلال اختیار کر رہے ہیں. آگے کیا ہوا؟ سبحان اللہ، جب کہ جلال بڑھنے لگا حضرت حتی اشفق ابو بکر، فوراً ابو بکر کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میری وجہ سے کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے میرا بھائی مزید ہرٹ ہو. وہ حتی اشفق ابو بکر، حضرت ابو بکر اور ڈر گئے. فجسا علی رکبتیہ، وہ اس طرح اپنے گھٹنوں پہ یوں بیٹھ گئے. جسا علی رکبتیہ سے کہتے ہیں، جسا علی رکبتیہ، اپنے رکبتین پہ یوں بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 مرتبہ کہا یا رسول اللہ واللہ، اللہ کی قسم، کنتو ازلم، زیادتی میں نے کی ہے انہوں نے نہیں کی. 2 مرتبہ کہا واللہ یا رسول اللہ زیادتی میں نے کی ہے، ان سے نہیں ہوئی. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام پھر بھی آپ نے فرمایا لوگ بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر بھی بیٹھے، فقال لوگوں تمہیں پتا ہے ان اللہ بعثنی، جب رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا فقلتم کذبتا، تم سب نے میری تکذیب کی، تم نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو. ایک ہی شخص تھا فصدق، جس نے میری تصدیق کی، ایک ہی شخص تھا جس نے میری تصدیق کی. اور تمہیں یہ پتا ہے کہ اس ابو بکر
دین کو مال کی ضرورت تھی، اسی نے میرا ساتھ دیا اور مجھ پہ مال نچھاور کر دیا۔ آگے 2 مرتبہ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا میری وجہ سے میرے ابو بکر کو تم درگزر نہیں کر سکتے؟ بات دیکھو حدیث کی، اتنی اتھینٹک حدیث ہے یہ۔ امام بخاری اس کو لکھتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا میری وجہ سے میری صحابی سے تم درگزر نہیں کر سکتے؟ ہائے ہائے کیسے الفاظ، اللہ اکبر۔ بس ایک اور حدیث سنا کر میں اجازت چاہتا ہوں، اور وہ حدیث کس کی ہے؟ ربیعہ اسلمی۔ آپ کو پتا ربیعہ اسلمی کون سی صحابی؟ وہ کہتے ہیں میں رات بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا کرتا جب مجھے موقع ملتا، اور میں سرکار کو صبح پانی دیتا وضو کے لیے، کبھی گرم پانی کر کے لا دیتا، اور ایک دن سرکار کا دریائے رحمت جوش میں تھا، فرمایا سل ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جب سل ربیعہ مطلق فرمایا ربیعہ مانگ، یہ نہیں کہا کہ اس چیز میں مانگ، اس دنیا میں مانگ لے، اس میں مانگ لے، اسپیسیفک فیلڈ میں مانگ لے، مطلق فرمایا، تو میں نے بھی پھر مطلق ہی مانگا۔ میں کہ یا رسول اللہ میں سوال کرتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، آپ کا پڑوس جنت میں مل جائے۔ آگے میرے آقا نے یہ آگے فرمایا اوکے ٹھیک ہے اور مانگ۔ اللہ اکبر اللہ، یہ وہ ربیعہ ہیں، ان کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے تحفے میں کچھ لینڈ دی، ٹکڑا دیا لینڈ، اور ابو بکر کو بھی ایک لینڈ دی۔ ان کی لینڈ، ابو بکر کی لینڈ جو تھی جس میں ہم چیزیں بیچتے ہیں، اگاتے ہیں، سیڈنگ کرتے ہیں اور اس سے سبزی وغیرہ کھاتے ہیں، جیسے ہمارے کشمیر میں گاؤں دیہاتوں میں ہم اپنی چھوٹی سی لینڈ رکھتے ہیں اور اس سے ہم سبزیاں کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لینڈ اور ان کی لینڈ دونوں ملتی تھی۔ ایک کھجور کا درخت تھا جو مڈل میں تھا، اس کی شاخیں ایک طرف تھی، اس کا جو جڑیں ایک طرف تھی۔ بس اتنی سی بات ہے کہ یہ درخت کی جڑیں اس طرف ہیں، یہ ادھر کا بنتا ہے، شاخیں اس طرف ہیں، ادھر کا بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بات چل پڑی، اور وہاں بھی ایسا ہی کہ آپ نے جلدی کے اندر کچھ ایسا جملہ بول دیا، اور حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس چپ ہو گئے جملہ سن لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ریئلائز کیا کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے، مجھے تو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کا فیصلہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں، ہم نے کیوں آپس میں آرگومنٹ شروع کر دیا؟ ریئلائز کیا۔ آگے آپ نے کیا کہا یہاں پر، اے ربیعہ قل کما قلت، تم نے جو جملہ میں نے تمہیں کہا ہے ایسا ہی مجھے کہہ دو، تاکہ یکون قصاصا، تاکہ قصاص ہو جائے، بدلہ ہو جائے۔ جیسے کسی کو ایسا کوئی جملہ معاذ اللہ کوئی ہو جائے، ہم کیا یار مجھے بھی کہہ دو لیکن معاف کر دو، قصاص ہو جائے، مجھے بھی کہہ دو، تھپڑ مارا یا مجھے بھی مار لو یار۔ آگے فرمایا یہ جملہ مجھے کہہ دو۔ آگے کیا کہتے ہیں ربیعہ اسلمی، نہیں میں نے نہیں کہا، نہیں میں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہو، otherwise I will go to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I'll seek help from him. یعنی سرکار کا نام لوں گا تو ڈر جائیں گے تو اور پھر کہہ دیں گے، اس لیے کہا میں جاؤں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان سے میں مدد مانگوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آج میں حدیث پڑھوں گا عربی میں۔ فرمایا کہو، ادروائز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ ربیعہ اسلمی کہتے ہیں ٹھیک ہے جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جائیں، میں نہیں کہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہی حالت، اسٹریٹ وے مسجد نبوی کی طرف پڑے، جا رہے ہیں، ایسے بیک نظر آ رہی ہے، دور سے بندہ جا رہا ہے، دور سے نظر، کھلا میدان ہے نا تو بیک نظر آ رہی ہے۔ ربیعہ اسلمی کے جو قبیلے کے لوگ تھے نا فوراً، وہاں اس وقت رواج تھا کہ قبیلے والے مدد کے لیے فوراً آ جاتے تھے۔ آج بھی ایسا ہے، تھوڑا تعصب ہمارے علاقائی ہوتا ہے نا تو فوراً آ گئے، کہنے لگے دیکھو ربیعہ، ایک تو انہوں نے آپ کو اتنا برا جملہ کہا،
اور دوسرا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی شکایت لگانے چلے گئے. ربیہ نے کہا چپ. اے لوگو آج جو ہلکی باتیں کہتے ہو ربیہ سے سبق سیکھو. ربیہ نے کہا چپ ہو جاؤ. ایاکم کے الفاظ حدیث میں ایاکم بچو بچو کوئی بات نہ کرنا ابو بکر کے بارے میں. ایاکم حالانکہ وہ سامنے نظر آ رہے جا رہے ہیں. ایاکم بچو کوئی بات نہ کرنا ابو بکر کے بارے میں. کیوں؟ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا کہ تم میری سائیڈ لے رہے ہو میری مدد کر رہے ہو اور ان کے دل میں ملال آئے گا. انہوں نے مجھے دیکھ لیا نا وہ کہ تم میری مدد کے لیے آئے ہو میری سائیڈ لے رہے ہو میرے قبیلے والے. فَيَغْضَبُوا وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. فَيَأْتِي رسول اللہ پھر رسول کریم کی بارگاہ میں جا کے سیم بات سنائیں گے. فَيَغْضَبُ رسول اللہ لِغَضَبِهِ رسول کریم ابو بکر کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. آگے کیا ربیہ کہتے ہیں اگر رسول کریم ناراض ہو گئے فَيَغْضَبُ اللَّهُ لِغَضَبِهِمَا تو رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اگر رب ناراض ہو گیا تہلک ربیہ ربیہ تو ہلاک ہو جائے گا. اے میرے بھائی میں کہتا ہوں پچھلے دنوں جو آپ نے جملہ بولا یا کاش یہ میرا سن رہے ہوں یا ان کے فالوور سن رہے ہوں کہ خطا ابو بکر سے بھی تو ہو سکتی ہے. یہ جملہ بولا کسی پاکستان اپنی آخرت کی فکر کر. جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں شاید آپ کو نہ کوئی سمجھائے. اپنی آخرت کی فکر کر. حضرت ربیہ ٹھنڈی حدیث ہے کہتے ہیں اگر ابو بکر ناراض ہو گئے کسی جملے کی وجہ سے تو رسول اللہ ناراض ہوں گے اور رسول اللہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہوگا اور رب ناراض ہوگا. فَتَعْلِقُ ربیہ ربیہ وہ ربیہ جس نے جنت میں سرکار کا پوسٹ مار لیا وہ کہہ رہے میں ہلاک ہو جاؤں گا. صحابی رسول کہہ رہے میری اور آپ کی اوقات کیا ہے. 1400 سال کے بعد ہم فیصلہ کرنے آئے صدیق سے خطا ہو گئی. 1400 سال ہماری نمازیں بھی درست نہیں ہوں ہمارے وضو کے بارے میں شک و شبہات ہماری حالتیں کیا ہمارے ایمان کے بارے میں اگر ہم اپنا خود کریں محاسبہ. میں اپنے آپ کو بات کر رہا ہوں ہمارے ایمان کی پتہ نہیں کون سی کیٹیگری میں آئے گا. آپ اس پاک ہستی کے بارے میں جملہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے بھی خطا ہو سکتی. معاذ اللہ یہ جملہ اگر ابو بکر تک پہنچا وہ ناراض ہو گئے تو ان کے دوست محمد مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو تیرا کیا بنے گا. فتحلکو تو ہلاک ہو جائے گا. فانت تحلکو تو ہلاک ہو جائے گا. ہمارا کیا بنے گا. ہم جو نرم جملے بولتے ہیں ہم شیئر کرتے ہیں باتوں کو ہمارا کیا بنے گا. ربیہ کہہ رہے ہیں میں ہلاک ہو جاؤں. ربیہ کہہ رہے ہیں صحابی رسول اتنے مبارک صحابی میں ہلاک ہو جاؤں گا. اتنی بات کہنی تھی کیونکہ میرا ٹاپک میں نے پوری واقعہ آپ کو سنانا تاکہ تشنگی نہ رہ جائے. کیا اتنی بات میں نے کہنی تھی. میں نے ان کو کہا اے جیو چلے جاؤ میری مدد نہ کرو کہیں ابو بکر تمہیں دیکھ نہ لے چلے جاؤ. وہ سارے ہٹ گئے یار عجیب بندہ ہے اس کی مدد کے لیے آئے تو آگے سے یہ کہہ رہا ہے جیو وہ چلے جاؤ. کہہ رہے پھر میں فوراً ان سے نکلا. فتبعت وحدی میں نے حضرت ابو بکر کے پیچھے 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 اکیلا چلا جس کو لیا اکیلا جانا ہے. ادھر سے ابو بکر پہنچے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹوری سنا رہے میں بھی پہنچ گیا فوراً پیچھے. مالکا یا ربیہ میرے آقا کریم علیہ السلام ربیہ تیرا کیا حال ہے. سن تو چکے تھے واقعہ کیا ہوا. یا ربیہ ہاں بتا کیا ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھجور کا مسئلہ تھا اس کی شاخیں اس طرف تھیں جڑ اس طرف تھی. ایک جملہ صدیق اکبر نے کہہ دیا جو مجھے ڈسلائک ہوئی. انہوں نے کہا مجھے یہ دہراؤ مجھے کہو. میں نے انکار کر دیا. میں کہا چلے جاؤ رسول کریم کی بات میں نے تو نہیں کہنا. میرے آقا کریم فوراً جب کہا نا میں نے تو نہیں کہنا فرمایا ربیہ اجل ہاں ربیہ ہاں فلا تردن علیہ don't say never ever say this words again. Abu Bakr
کہنا نہیں ہے ہاں ادھر ہی رک جاؤ اجل مطلب ہاں ٹھیک ہے وہ جملہ جو ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہو نہیں کہنا. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا کہ یار ربیہ ٹھیک ہے ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ہو جائے گا ان کو تسلی ہو جائے گی کہہ دو تاکہ ان کو تسلی ہو جائے. انصاف کو اگر تقاضوں کو آپ دیکھیں انصاف کا تو کہنا چاہیے اس کا قصاص ہو جائے گا چلو تھپڑ مار لو یار ایک دوسرے کو اس کو تسلی ہو جائے گی. لیکن میں اس بات پہ میری آنکھوں سے آنسو نکلے جب میں نے یہ پڑھی. میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ کہہ دو تاکہ ابو بکر کو تسلی ہو جائے بلکہ کہا اجل رک جاؤ. فلا تردنا یہ نفی تاکید اسے کہتے ہیں. ناہج میں تاکید ایک ہے نہ کہنا ایک ہے ہرگز نہ کہنا ایک ہے ہرگز نہ کہنا. یہ وہ تاکید والی نہیں ہے. فرمایا فلا تردنا علیہ ہرگز یہ جملہ ابو بکر کو نہ کہنا. اگر کہنا ہے تو یہ کہو غفر اللہ لک یا ابا بکر غفر اللہ لک یا ابا بکر. دو بار فرمایا یہ کہو اللہ تجھے معاف فرمائے. یہ بھی نہ کہو کہ میں نے معاف کیا یہ بھی نہ کہو ہائے 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 کیونکہ بڑے کو چھوٹا کہے اگرچہ بڑے کی کچھ رونگ بھی ہو گیا ہو. مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں بڑے اور چھوٹے کی مثال. اور بڑے کو چھوٹا کہے میں نے معاف کر دیا چھوٹا کہے میں نے معاف کر دیا تو یہ بھی بڑے کی ڈس ریسپیکٹ ہے. یہ جملہ بھی نہیں کہہ رہا نہ یہ نہ کہو میں نے معاف کر دیا یہ کہو کہ اللہ تجھے معاف فرمائے. اس پورے واقعہ سے مل گیا سبق کہ محبوب رسول کون ہیں جن کی وجہ سے سرکار وعدہ فرماتا تھا جن کی وجہ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سکھاتے ہیں کہ ابو بکر کو لفظ کون سا کہنا ہے. آداب بارگاہ ابو بکر کو ٹیچ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا یہ کہنا. ہائے ہائے کیا ان واقعات یہ احادیث کی کتابوں کے جو موتی ہیں کیا یہ ہم تک نہیں پہنچے آج کہ ہم فیصلے کر رہے ہیں آج کہ کیا ہونا چاہیے تھا کس طرح ہونا چاہیے تھا. ان کے دور کے فیصلوں کو آپ اپنی ناقص عقل پر توڑ کیسے سکتے ہیں. کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سنا ہے ابو بکر کے نام سے کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلا کر بھی بتا رہے ہیں. میرے دوست میرے رفیق میرے خلیل میرے صاحب کی مزار ابو بکر کیوں بگڑ. ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام یوں ایک ہاتھ میں ابو بکر ایک ہاتھ میں عمر یوں نکلے باہر. صحابہ کو مخاطب کرا ہاکذا نبعث یوم القیامہ ہم ایسے ہی قیامت میں اٹھائے جائیں. یہ سبق کن کو دینا ہے یہ ان لوگوں کو دینا ہے جو اہل بیت کی سائیڈ لے کر ابو بکر پر تان ترازی کرتے ہیں. یہ محبت اہل بیت نہیں. محبت اہل بیت میرے آقا نے بتا دی. اور حضرت ابو بکر کی محبت اہل بیت کیا ہے محبت اہل بیت کیا ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود حاضر ہوئے کہا واللہ سیدہ واللہ اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پریورٹی آپ کو رسول اللہ کے رشتہ داروں کو دوں. فرمایا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان اصلہ کہ میں صلہ رحمی آپ لوگوں سے زیادہ کروں. میرے اپنے عزیزوں سے بڑھ کر آپ ہیں. ایک مرتبہ حضرت حسن کھیلتے کھیلتے سامنے آئے نا تو حضرت علی نے یوں تھاما اور یوں اٹھایا سامنے ابو بکر رضی اللہ. میرے آقا ابو بکر نے فرمایا ما اشبہ حضرت حسن کو دیکھ کتنے رسول اللہ کے مشابہ ہیں. واہ واہ کمال ان کا چہرہ کتنا رسول کریم کے مشابہ ہے. اے علی تجھ سے مشابہ نہیں رسول کریم سے زیادہ مشابہ ہیں. یہ بات سن کر فیضحک علی حضرت علی نے ہنسنا شروع کر دیا. یعنی ان کی آپس میں محبت دیکھیے ان کی آپس میں محبت کا سلسلہ دیکھو. اور آج ہم ہیں فیصلے کرنے والے. توبہ کر جی آج وقت ہے ورنہ میں نے میری کیا زندگی تھوڑی سی زندگی میں نے کتابوں میں پڑھا. میں ہسٹری کا حوالہ دے سکتا ہوں
ایک شخص نے بھی ابو بکر کے خلاف ایک جملہ بھی جس نے کہا ہے نا رجوع نہیں کیا، وہ دنیا میں ذلیل ہوا ہے، دنیا میں ذلیل ہوا ہے، اور آخرت کی ذلت تو ہم نے کسی نے بھی ابھی نہیں دیکھی۔ خدا را اپنی ذلت سے اگر بچنا ہے دنیاوی و اخروی، فوراً بارگاہ صدیقیت میں ہم معافی مانگیں۔ ہم کون ہیں؟ اگر ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تعلق یہ ہونا چاہیے جو رسول کریم نے بیان کیا، اور صحابہ کرام سے محبت کا بھی وہی بیان ہونا چاہیے جو رسول کریم نے ہمیں دیا، اور بڑھ چڑھ کر مولا علی کے نعرے ہمیں لگانے چاہیے۔ سجدہ تجیبہ کی پاکی کو بڑھ چڑھ کر بیان کرنا چاہیے، لیکن بغض میں اگر صدیق اکبر کا کوئی سلسلہ ہو، بغض ہو، یہ بھی قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب مفتی صاحب کے علم میں، عمر میں ہمیں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کیا۔ میں اس حوالے سے کیونکہ لاسٹ میں کو ایک ہمارے دوست یہاں نہیں بیٹھے تھے، انہوں نے کچھ سوال کیا تھا کہ جی آپ نے شاہ صاحب کے بارے میں کہا ہے۔ دیکھیں یہ بڑوں کے معاملے ہوتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے، دیکھیں آپ کے جو پاکستان کے بڑے عالم دین ہے، نام میں نہیں لینا چاہتا، انہوں نے کہا کہ وہ خطا پہ تھیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں زیب ہی نہیں دیتی کرنے کی۔ باغ فدق کا معاملہ جو تھا، اب اس پہ کیا ہے، مالے پہ کیا